बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम की 354 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं दौलत करामता बातिनिया फारिस। करामता बहरीन का हाल हम पहले बयान कर चुके हैं। इनकी सुल्तनत के बर्बाद होने के बाद करामता के अकायद और अमाल में एक खास तब्दीली पैदा हुई थी। अगरचे करामता बहरीन के बादशाह आजम के अमालों, अकायद और दूसरे करामता से जुदा थे और इसको मिस्र के अबैदी बादशाह से सख्त नफरत थी। लेकिन करामता की आम जमात मिस्र के अबैदी फरमान रवा को मोहब्बत और अकीदत की नज़र से देखती थी और इसको अपना खलीफा मानती थी। अब जबकि बहरीन की हुकूमत इनके कब्जे से निकल गई और इराक और शाम में इनके लिए जाए पनाह न रही, तो उन्होंने खुफिया तौर पर अपनी अंजुमनें कायम करनी शुरू कर दी और बज़ाहिर मुसलमानों में मिले जुले रहे। इन खुफिया जमातों के जरिए उन्होंने अपनी तबलीग और अपनी जमात की तरक्की देने का सिलसिला जारी रखा। अबैदियों की तरह उन्होंने जा बजा अपने दाई मुकर्रर कर दिए। इन दाइयों की जमात अपने राजों को बहुत महफूज रखती थी। जैदों और पीरों के लिबास में ये लोग नजर आते और लोगों को अपना मरीद बनाते फिरते थे। इन मरीदों में जिस शख्स को वो अपने ढब का पाते, इसको रफीक का खिताब देते और अपने मखसूस अकायद तलीम करते कहते थे। इस तरह इनमें दो तबके थे, एक दाइयों का और दूसरा रफीकों का। शाम, इराक, फारस और खरासान में हर जगह दाई फैल गए। मिस्र के अबैदी बादशाह ने इनकी सरपरस्ती और हर किस्म की इमदाद की। चुनांचे मिस्र से इन दाइयों के पास खुफिया तौर पर हर किस्म की इमदाद पहुंचती रहती थी और सुल्तनत इस्लामिया के बर्बादी के लिए अबैदियों ने इस्लामी ममालिक में करामता के दाइयों का एक जाल गैर महसूस तरीका पर फैला दिया था। इधर सुल्जूकी खानदान ममालिक इस्लामिया पर काबज हो रहा था और इस पर पोशीदा दुश्मन से कतन बेखबर था। करामता बहरीन की हुकूमत के मिटने के बाद करामता की तमाम तालीम याफ्ता होशियार जमात दाइयों के लिबास में तब्दील हो गई थी और इसीलिए अबैदी सुल्तनत को मिस्र से इराक खरासान की तरफ आदमियों के भेजने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि ये लोग एक मिटी हुई सुल्तनत के सोगवार थी। इसलिए मौका पाकर डाका डालने और लोगों को कत्ल करने में इन्हें कोई बाक न था। चुनाचे यही दाई या पीर अपने रफीकों यानी खास मरीदों की मदद से राजनों और डाकुओं के लिबास में भी तब्दील हो जाते थे। उन्होंने अपने मरीदों को तालीम दी थी कि हर एक शख्स को जो हमारा हम अकीदा नहीं है, कत्ल करना कोई जुर्म का काम नहीं है। इसलिए इनकी वजूद से मुसलमानों को सख्त मसाइब और शहादत में मुब्तला होना पड़ा, क्योंकि इनकी कमा का सरकोबी इब्तदा में ना हो सकी। इसलिए इनके हौसले बहुत बढ़ गए थे। मुसलमान सरदारों को छुप छुप कर कत्ल करना उन्होंने अपना खास शेवा बना लिया था। जिस जगह कोई हाकिम नहायत चुस्त और चौकस होता, वहां ये बिल्कुल और रूपोश रहते, लेकिन जिस जगह इंतजाम सुल्तनत को किसी कदर कमजोर पाते, वहां कत्ल गात के हकामों से क़यामत बर्पा कर देते। क्योंकि करामता ने मुनाफकत और तकिया का लिबास पहन लिया था और मुसलमानों को धोखा देना वो कार खैर समझते थे। इसलिए इनको ये भी मौका मिल जाता था कि वो सुल्तनत हुकूमत के अहलकारियों और सरदारियों पर भी फैज हो जाते थे। चुनाचे नुआ हमदान में इनका एक शख्स किसी किला का किलादार मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने इस किला को अपना मामन बनाकर इसके नुआ में खूब जोर शोर से डाका जनी और लूट मार शुरू कर दी थी। क्योंकि इनकी जमात खुफिया तौर पर अपना काम करती थी, इसलिए इनको बातनिया गिरोह कहते थे। इन बातनियों ने रफ्ता रफ्ता तरक्की करके इस्फहान के किला शाहवर पर कब्जा कर लिया। तफसील इसकी यह है कि बातनिया के दाइयों में एक मशहूर और होशियार शख्स अताश नामी था, जो अपने हम चश्मों में इल्म और फजल के एतबार से मुमताज था। इसी ने हसन बिन सबा को अपने अकायद की तालीम दी और अपना शागिर्द खास बनाया था। अताश का एक बेटा अहमद नामी था, जो बाप की जगह और अपनी जमात में काबिल तकरीम समझा जाता था। अहमद अपने ग्रोह से रुखसत होकर अपनी हालत अमीर जादों की सी बनाकर किला शाहवर के किलादार की खिदमत में गिरा
اور وہاں نوکر ہو گیا۔ چند ہی روز میں احمد نے ایسی شائستہ خدمات انجام دی کہ قلعہ دار نے اس کو اپنا نائب بنا لیا اور تمام سیاہ و سفید کا اختیار اس کے سپرد کر دیا۔ چند روز کے بعد وہ قلعہ دار فوت ہو گیا تو احمد نے حکومت وقت سے قلعہ کی حکومت اور قلعہ داری اپنے نام حاصل کر لی۔ احمد بن عطاش نے قلعہ کا راستہ بند ہو جانے کے بعد باطنیہ گروہ کے تمام قیدیوں کو جو اس کے حلقہ حکومت میں قید تھے رہا کر دیا، اور ان لوگوں نے رہا ہوتے ہی اصفہان کے علاقے میں لوٹ مار خسوٹ اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ادھر احمد نے اصفہان کے قلعہ شاہ ورق کی حکومت حاصل کی۔ ادھر انہی ایام میں حسن بن صبا علاقہ تالقان اور قزوین میں اپنی سازش کا جال پھیلا رہا تھا۔ حسن بن صبا ملک شاہ بن الپ ارسلان سلجوقی کے وزیر اعظم نظام الملک توسی کا اہم سبق رہ چکا تھا۔ اس نے نظام الملک کے ذریعے دربار سلطانی میں رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں اپنا رہنا مناسب نہ سمجھ کر نظام الملک کے ایک رشتہ دار ابو مسلم قلعہ دار رے کی خدمت میں چلا آیا اور اس کی مساجد میں داخل ہو کر اپنی سازشوں کا جال پھیلانا شروع کیا۔ اتفاقاً ابو مسلم کو معلوم ہو گیا کہ حسن صبا کے پاس دولت عبیدیہ مصر کے جاسوس آتے جاتے ہیں۔ اس نے حسن بن صبا سے اس کا متعلق استفسار کیا۔ حسن بن صبا کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ میری سازش کا راز افشا ہو چکا ہے تو وہ وہاں سے چھپ کر فرار ہو گیا اور مستنصر عبیدی کے پاس مصر پہنچا۔ مستنصر عبیدی نے حسن بن صبا کو خوب خاطر مدارت کی۔ حسن نے مستنصر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مستنصر نے حسن کو دائی الکبیر کا عہدہ اور عطا کر کے فارس اور عراق کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر لوگوں کو میری امامت اور خلافت کی دعوت دو۔ مستنصر عبیدی کے 3 بیٹے تھے، احمد، نزار اور ابو القاسم۔ رخصت ہوتے وقت حسن بن صبا نے مستنصر سے دریافت کیا کہ آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا؟ مستنصر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا نزار تمہارا امام ہوگا۔ چنانچہ مستنصر نے نزار ہی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ مستنصر کی وفات کے بعد وزیر السلطنت اور مستنصر کی بہن نے سازش کر کے ابو القاسم کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا اور وہی مصر کا فرما روا ہو کر، مگر حسن بن صبا نے اس کی امامت کو تسلیم نہ کیا اور نزار ہی کو مستحق امامت مانتا رہا۔ اسی لیے حسن بن صبا کی جماعت کو نزاریہ کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ حسن بن صبا مصر سے رخصت ہو کر ایشیائی کوچک اور موصل ہوتا ہوا خراسان پہنچا۔ یہاں علاقہ تلقان اور کہستان کی حکومت پر جو گورنر مامور تھا، اس نے اپنی طرف سے قلعہ الموت کی حکومت ایک علوی کو کر رکھی تھی۔ حسن بن صبا اس علوی کے پاس پہنچا۔ اس نے حسن بن صبا کی بے حد تعظیم اور تکریم کی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ حسن بن صبا ایک عزیز اور مکرم مہمان کی حیثیت سے اور ایک عابد اور زاہد انسان کی حالت میں عرصہ دراز تک قلعہ الموت میں الف اور لام دونوں مفتوح ہیں۔ الموت میں الف اور لام دونوں مفتوح ہیں میں مقیم رہ کر در بردہ اس قلعہ پر قبضہ کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہو رہا، اور جب اس کی تدبیریں مکمل ہو گئی اور علوی کو قلعہ سے نکال کر خود قبضہ قلعہ پر قابض اور مسترف ہو گیا۔ یہ زمانہ ملک شاہ سلجوقی کی حکومت کا تھا۔ ملک شاہ کے وزیر نظام الملک توسی نے اس خبر کو سن کر ایک فوج حسن بن صبا کی سرکوبی اور قلعہ الموت کی محاصرہ پر روانہ کی۔ حسن بن صبا نے اپنے گروہ کے بہت سے آدمیوں کو فراہم کر کے کافی مضبوطی کر لی تھی۔ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ابھی یہ سلسلہ جنگ جاری ہی تھا کہ حسن بن صبا نے باطنیہ کے ایک گروہ کو نظام الملک کے قتل پر مبعوث کیا۔ چنانچہ اس گروہ نے موقع پا کر نظام الملک کو قتل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فوج جو نظام الملک نے بھیجی تھی واپس چلی گئی، اور اس کامیابی کے بعد حسن بن صبا اور اس کے دوستوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور بلا تامر ارد گرد کے علاقے پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ انہی ایام میں ایک شخص منور نامی جو سامانی خاندان تھا، کہستان کا گورنر
یا ناظم تھا۔ اس کی ایک سلجوقی وائسرائے سے مخالفت ہوگی۔ دونوں کی نزاع نے یہاں تک طول کھینچا کہ منور نے حسن بن صبا سے امداد طلب کی۔ حسن بن صبا نے بلا تعمل اپنی فوج بھیج کر کہستان پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ حسن بن صبا کی طاقت اور شوکت نے ترقی اختیار کی۔ ادھر ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سرداروں میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ حسن بن صبا کا استحصال کرتے، اپنی خانہ جنگی میں ہی اس سے مدد طلب کرنے لگے۔ اس طرح حسن بن صبا کی حکومت اور سلطنت کا سکہ جم گیا۔ سلطان برقیار نے اپنے بھائی محمد کے مقابلے میں ان باطنیوں سے امداد طلب کر کے اور بھی زیادہ ان کی عظمت کو بڑھا دیا، مگر چند ہی روز کے بعد سلطان برقیار کو ان باطنیوں کے قتل عام کا حکم دینا پڑا۔ ادھر احمد بن عطاش نے قلعہ شاہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ آخر سلجوکیوں نے احمد بن عطاش اور اس کے ساتھیوں کو ہر طرف سے محاصرہ کر کے مجبور کر دیا۔ بہت سے باطنیوں نے سلطان سلجوکی سے اس شرط پر امان کی درخواست کی کہ ہم سب حسن بن صبا کے پاس قلعہ الموت میں چلے جائیں گے اور نواح اصفہان کو بالکل خالی کر دیں گے۔ چنانچہ ان کی اسی شرط پر حسن بن صبا کے پاس جانے کی اجازت دی گئی۔ احمد بن عطاش کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا اور اس کی کھال میں بھس بار دیا گیا۔ اس کی بیوی نے خودکشی کر لی۔ اس طرح باطنیہ اصفہان کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر حسن بن صبا کی طاقت جمعیت میں خوب اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب وہی تمام باطنیوں کا مرکز اور قبلہ توجہ رہ گیا تھا۔ باطنیوں کے ہزارہ افراد بحیثیت دائی شام اور عراق اور فارس میں پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں علانیہ بھی انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ بعض قلعوں پر بھی وہ قابض اور متصرف تھے، مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہو کر تمام قلعے ان سے چھین لیے اور حکومت قوت ان سے جدا کر لی۔ لیکن الموت اور اس کے نواح پر حسن بن صبا کا قبضہ برابر جاری رہا۔ حسن بن صبا کا صحیح نام و نسب اس طرح ہے: حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صبا الحمیری۔ سلجوکیوں کی خانہ جنگی اور ضعف و اختلال نے باطنیوں کی حکومت کو مستقل اور پائیدار ہونے کا موقع دیا، جس کو بعد میں فتحیوں کی سلطنت اسماعیلیہ، سلطنت حشاشین وغیرہ ناموں سے یاد کیا گیا۔ حسن بن صبا جس طرح اس سلطنت حکومت کا بانی تھا، اسی طرح وہ اپنا فرقہ اور مذہب کا بھی بانی سمجھا گیا۔ اس نے عام باطنیوں کے خلاف بعض نئے طریقے اعمال اور عبادات میں ایجاد کیے۔ ان کے تمام مریدین اس کو سیدنا کہتے تھے۔ عام طور پر وہ شیخ الجبل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ 35 سال قلعہ الموت پر قابض اور حکمران رہا۔ اس عرصہ میں ایک دن کے لیے بھی اس قلعہ سے باہر نہیں نکلا۔ 90 سال کی عمر میں سن 518 ہجری میں بتاریخ 28 ربیع الاخر وہ فوت ہوا۔ اس نے اپنے مریدان میں ویشی اور پہاڑی لوگوں کی ایک ایسی جماعت بنا لی تھی جو حسن بن صبا کے اشارے پر جان دینا اور اپنا مقصد زندگی تصور کرتے تھے۔ ان لوگوں کو فدائیوں کی جماعت کہا جاتا تھا۔ ان فدائیوں کے ذریعے حسن بن صبا کے بڑے بڑے بادشاہوں، سپہ سالاروں اور اپنے محافظوں کو ان کے گھروں میں قتل کرا دیتا تھا۔ اس طرح اس کی دھاک دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے بادشاہ اور اپنے محلوں اور دارالحکومتوں میں اطمینان کے ساتھ نہیں سو سکتے تھے۔ حسن بن صبا اور اس کی جماعت کو عام طور پر مسلمان نہیں سمجھا جاتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ملتوں کا ایک گروہ تھا جس کو دین اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر حیرت ہے کہ ہمارے زمانے کا ایک اہم جو خوش قسمتی سے ایک دشمن اسلام فرقہ کا پیشوا اور لیڈر بھی سمجھا جاتا ہے، حسن بن صبا اور اس کے متبعین ملادہ کے اعمال و حرکات کو دین اسلام سے منسوب کر کے تعریض کرتا اور اخباروں میں مضامین شائع کراتا تھا، مگر ذرا انہیں شرماتا اور اپنے جہل اور نادانی کو علم قرار دے کر فخر و محبات کی مونچھوں پر توڑ دیتا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی غفلت بھی دیدنی ہے کہ وہ حسن بن صبا کو قائم ہوئے نظاریہ گروہ کی حقیقت و ماہیت اور اعمال و عقائد سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان باطنیہ فدائیہ ظالموں کو بزرگان دین سمجھ کر حیران اور ششدر اور اسلام دشمن
مضمون نگار کی مضامین کو نعمت عظمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ بے دین اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے بد چلن اور اوباش اور ہریوں کو موقع مل گیا تھا کہ وہ حکومت اسلامی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر سکے اور اپنی بدماشیوں سے شرفائے زمانہ کو تنگ کرنے کا آزاد موقع پائے۔ فضائیوں کی شہرت کا راز صرف اس بات میں مضمر ہے کہ وہ چھپ کر دھوکہ دے کر چوری سے یا جس طرح ممکن ہو بڑے آدمیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آج کل بھی اخباروں میں یورپ کے اعمال اور افعال کی حکایتیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ حسن بن سبا کی قائم کی ہوئی سلطنت کو سلطنت سمجھنا چاہیے۔ حسن بن سبا کی وفات کے بعد اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس کا نام کیا بزرگ امید تھی، قلعہ الموت کا حاکم اور حسن بن سبا کا جانشین قرار دیا گیا۔ کیا بزرگ امید کے خاندان میں یہ حکومت سن 655 ہجری تک قائم رہی۔ کیا بزرگ امید کے بعد اس کا بیٹا محمد بن کیا بزرگ امید اس کے بعد اس کا بیٹا حسن بن محمد، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ثانی بن حسن، اس کے بعد جلال الدین محمد ثانی ملکم با حسن صالح، اس کے بعد علاء الدین محمد بن جلال الدین محمد، اس کے بعد رکن الدین خورشاہ بن علاء الدین حکمران ہوا۔ رکن الدین خورشاہ فدائیوں کا آخری بادشاہ تھا جس کو ہلاکو خان چنگیزی نے بربادی بغداد سے 1 سال پیشتر سن 655 میں گرفتار کر کے فدائیوں کی دولت و حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ حسن بن سبا کے بعد قلعہ الموت اور اس کے مضافات پر فدائیوں کی حکومت قائم رہی، مگر 100 سال تک وہ اپنی مملکت میں کوئی ترقی اور وسعت پیدا نہ کر سکے۔ جب چنگیز خان تاتاریوں کی وحشی گروہ کو لے کر ممالک اسلامیہ کو تخت و تاراج کرنے لگا تو ان فدائیوں نے بھی ہاتھ پاؤں نکالے اور اپنے رقبہ حکومت کو وسیع کرنا شروع کیا، لیکن ابھی یہ پورے طور پر اپنے حوصلہ نہ نکال چکے تھے کہ جلال الدین بن علاء الدین خوارزم شاہ نے ان پر چڑھائی کر کے ان کے زور قوت کو توڑ دیا اور قلعہ الموت میں ان کو مسحور کر کے تمام دوسرے قلعوں کو ان سے چھین کر ویران اور مدم کر دیا اور دولت فدائیہ کی حالت بہت ہی سخم ہو گئی۔ آخر ہلاکو خان نے اس مریض نیم جان کو قید ہستی سے آزاد کر دیا۔ ان فدائیوں کے ہاتھ سے جو لوگ قتل ہوئے ان میں خواجہ نظام الملک توسی، وزیر اعظم سلطان الپرسلان، ملک شاہ سلجوکی، فخر الملک بن خواجہ نظام الملک، جناب شمس تبریزی، پیر یقیت مولوی رومی، نظام الملک مسعود علی وزیر، خوازم شاہ، سلطان شہاب الدین غوری اور بعض عیسائی سلاطین یورپ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت امام فخر الدین رازی کو بھی ملاحدہ نے ہی قتل کی دھمکی دی تھی، مگر وہ بچ گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔